बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम में अय्याम अज़ा और अज़ादार। इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम जानने की कोशिश करेंगे क्या रोल होते हैं हम नौजवानों के बतौर अज़ादार, किस तरीके से हम डिसिप्लिन में रहे, बीवी को पुरसा दे सकते हैं। यूँ तो हम सब कहते हैं कि मौला हुसैन हमारे मौला हैं, हम कैसे अपना वो किरदार बनाएं कि मौला हुसैन हमें देख के बोलें कि ये मेरा अज़ादार है। तो इसी टॉपिक पे डिटेल में गुफ्तगू करने के लिए आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अस्करी रज़ा रिज़वी साहब किबला। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो आगा आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी इस दावत को कबूल किया। शुक्रिया आपका भी, अल्लाह ताला आपकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए इंशाअल्लाह। तो आगा नौजवानों के सिलसिले से ज़्यादा गुफ्तगू होगी इस पॉडकास्ट में इंशाअल्लाह। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अय्याम अज़ा के दिन चल रहे हैं, आज 8 मुहर्रम की शब लग गई है। तो अय्याम अज़ा आते हैं, सबीलें लगती हैं, जुलूस बर्पा होते हैं, मजलिस अज़ा बर्पा होती है, लेकिन बाज़ अफराद होते हैं ये अय्याम को बिज़नेस के तरीके से देखते हैं कि मुहर्रम आ रहा है, मैं नियाज़ बना के बेचूंगा, मुझे इतना प्रॉफिट होगा, मैं काली टी शर्ट्स बेचूंगा, मुझे इतना प्रॉफिट होगा, अलम के सामान ला के बेचूंगा। तो ये आगा एक गिरिया करने के अय्याम को, पुरसा देने के अय्याम को बिज़नेस किस हद तक सही है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। देखिए, आपने जो सवाल किया है कि माह मुहर्रम अल हराम, इसको बिज़नेस के नज़र से देखना, इसको जो है वो दो तरह से देखने की ज़रूरत है। एक चीज़ तो ये है कि आज़ादारी इबादत है और अज़ीम इबादत है। अब इसमें मजलिस है, उसके अरकान है, तमकीरिया, तकरीर, ये सारी चीज़ें। तो इबादत में जो है वो क़स्द क़ुर्बत यानी खुलूस और अल्लाह से करीब होने के लिए इबादत की जाती है, ये शर्त होती है क़स्द क़ुर्बत की। तो एक तो ये है कि आज़ादारी इबादत है, और दूसरा जो है वो ये है कि आज़ादारी या कोई भी काम, ये बहुत सारे बिज़नेस और कमर्शियल चीज़ों पर भी जो है वो डिपेंड होता है किसी न किसी तरह से। अब इसको हमें सिर्फ देखने की ज़रूरत है कि हमारी नज़र क्या है। देखिए, अगर हम इसके कायल हो जाएं कि भाई आज़ादारी का ताल्लुक़ किसी भी तरह बिज़नेस से नहीं होना चाहिए, तो फिर तो आपके पास काला कुर्ता पहनने के लिए नहीं होगा, काली टी शर्ट आपके पास पहनने के लिए नहीं होगी। आप अज़ा खाना सजाते हैं, उसमें आपको अलम चाहिए, तो अगर कोई भी ये काम नहीं करेगा तो आपके पास अलम नहीं होंगे, पंजे नहीं होंगे, और क्या कहते हैं जो दीवारों पर जो पट्टियाँ लगाई जाती हैं, ये सब कुछ नहीं होगा। तो एक चीज़ तो ये है कि अगर बिज़नेस से बिल्कुल लाताल्लुक़ कर देते हैं, यानी कोई वास्ता नहीं है बिज़नेस से आज़ादारी का और आज़ादारी का बिज़नेस से, तो ये मुश्किल आ जाएगी। काले कपड़े जो पहचान बन गई आज़ादारी की, ये नहीं होंगे आपके पास, अलम पटके वगैरह या तो आपको घर में बनाने पड़ेंगे, उसमें भी मुश्किल आएगी, फिर कहीं से तो ख़रीद के लाने पड़ेंगे। अच्छा, वहाँ पे बोल सकते हैं कि जी कपड़ा तो हम किसी नॉन शिया से ख़रीद कर ले आएंगे, तो अपना तो कम से कम बिज़नेस का मसला नहीं आएगा। फिर नियाज का उसमें खाना भी होता है, और खाने के अलावा दूसरी चीज़ें भी होती हैं। तो देखिए, ये बात तो पहले माननी पड़ेगी, और नहीं भी माने तो हकीकत बिज़नेस से लाताल्लुक़ तो नहीं कर सकते हैं आज़ादारी को, या किसी भी काम को, नमाज को भी नहीं कर सकते। भाई नमाज के लिए मस्जिद बनाएंगे तो मस्जिद बनाने के लिए मेमार चाहिए कि नहीं चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट, ईंट, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो बिज़नेस से हटा तो नहीं सकते,
بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈپینڈ ہیں نیاز اور عزاخانہ سجانے پر، لیکن چونکہ عزاداری کی عبادت ہے لہٰذا شیعوں کے درمیان خصوصاً اور عام مسلمانوں میں عام طور پر ایسے کام جو محرم اور سفر کے ایام میں وہ عزاداری سے ریلیٹڈ انجام دیتے ہیں، جیسے کوئی کھانا بناتا ہے، کوئی علم کے پٹکے بناتا ہے، کوئی پنجے بناتا ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے کہ قربتاً اللہ بھی اس کام کو کر سکے عبادت کے طور پر بھی، یعنی پورا کا پورا کمرشل نہ ہو۔ ایسا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تجارت سے کوئی مطلب نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بندے کی نیت جو ہے وہ کمرشل نہ ہو عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ تو کیا کرے، اس میں سب سے پہلے تو نیت کرے جو کھانا بنانے والا ہے، بیچنے والا ہے، وہ اپنے منافع کو جو ہے وہ تھوڑا سا کم کر لے، اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں عام دنوں میں جو بیچتا ہوں، عام لوگوں کو جو بیچتا ہوں عام طرح سے، اس سے تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں، تاکہ ایک تو عزاداری میں کمرشلزم سے میں نکل آؤں اور دوسرے میں ثواب میں بھی شریک ہو جاؤں۔ تو یہ راستہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے راستہ ہے۔ اگر بالکل کہیں گے کسی نے بالکل کرنا ہی نہیں ہے تو پھر یہ سارے کام اٹک جائیں گے۔ تو اس کا بہترین راستہ یہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بزنس کی نیت نہیں رکھیں، تجارت کی نیت نہیں رکھیں کہ ہم تجارت کر رہے ہیں۔ اب نیت کے لیے بھی کچھ پریکٹیکل تو ہونا چاہیے، تو اس کے لیے آپ کریں کہ بھائی یہ محرم اور عزاداری کا معاملہ ہے اور ہمارا خاص اٹیچمنٹ ہے اہل بیت علیہ السلام سے عزاداری سے، لہذا یہاں پر ہم اپنا اتنا مارجن نہیں لیں گے جتنا مارجن جو ہے وہ عام دنوں میں لیا جاتا ہے اور دوسروں سے لیتے ہیں۔ یہ راستہ ہے۔ لیکن بعض دکاندار میں اگر دیکھا گیا ہے کہ محرم میں چیزوں کے دام بڑھائے جاتے ہیں، جیسے آپ پنجہ آف سیزن لینے جائیں تو سستے ملیں گے، محرم کے قریب اگر آپ جائیں گے پنجہ یا تابوت کوئی بھی سامان لینے تو یہی کہیں کہ بیچتے ہیں ابھی سیزن ہے مہنگا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اس میں کیا ہے، دنیا کا عام رول ہے، یعنی ڈیمانڈ اور سپلائی والا جو معاملہ ہے ایک دنیا کا عام رول ہے، یہ بزنس رول ہے۔ عزاداری میں اور ان چیزوں میں اس کو نہیں لانا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ اربعین پہ جاتے ہیں زیارت کے لیے، تو وہاں پہ تو نجف سے کربلا تک پیدل چڑھ کے جاتا ہے، ہر آدمی کو کھانے کی ضرورت ہے۔ اگر وہاں فری کے موقف نہ لگائے جائیں تو کمرشل لوگ آ سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں، وہاں پہ ریسٹورینٹ بنا سکتے ہیں اور اچھا موٹا پیسہ کما سکتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ دینداری کا معاملہ ہے، عبادت کا معاملہ ہے، خلوص کا معاملہ ہے، لہٰذا یہ تو قطعی نہیں ہونا چاہیے کہ خاص کر جو ہے اس میں ریٹ بڑھا دیے جائیں اور لوگوں کے مجبوری کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے، بھائی وہ ہر آدمی کرنا چاہتا ہے تو اس کی مجبوری سے فائدہ یا اس کے احساس سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ یعنی محبت کا ثبوت نہیں ہے۔ اپنا آدمی تو ایسا نہیں کر سکتا، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ بابا ایک چیز ہوتی ہے غلط اور ایک ہوتی ہے گناہ، تو یہ غلط ہے یا گناہ ہے؟ نہیں، اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے حرام کام کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے حرام کہ جس پہ اس کو سزا ملنا ہی ملنا ہے، نہیں، اس پہ سزا نہیں ملے گی۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کچھ کاموں پر سزا نہیں دی جاتی ہے، لیکن انسان کو شرمندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بہت بڑی سزا ہو جاتی ہے۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، ایک عالم دین تھے، وہ باہر نکلے کسی کام سے اور موسم صاف ستھرا تھا، اچانک سے بارش آ گئی۔ تو یہ کون سی بے موقع بارش آ گئی، بے موقع یعنی بے ٹائم کی بارش آ گئی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بغیر موت کے مر گیا، یا ٹائم نہیں تھا مر گیا، ابھی مرنے کا ٹائم نہیں تھا۔ تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یعنی اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اس کے مرنے کا ٹائم تھا یا نہیں تھا، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ بارش کا ٹائم تھا یا نہیں، بارش تو اللہ کرتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ بے موقع بارش ہوگی۔ اب بے موقع بارش جب انہوں نے کہا، ان کا انتقال ہو گیا، تو کسی نے خواب میں دیکھا ان کو، تو انہوں نے پوچھا کہ جی کیسا چل رہا ہے؟ آپ تو بہت نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ تو انہوں نے کہا جی چل کیا رہا ہے، اللہ نے بس ایک سوال مجھ سے کر لیا ہے، سزا نہیں دی ہے مجھے، لیکن اللہ نے ایک جملہ مجھ سے پوچھ لیا ہے۔ کہا جی وہ جملہ کیا ہے؟ کہا کہ میں گھر سے نکلا تھا، موسم صاف تھا، برسات کا موسم نہیں تھا، اچانک بارش آنے لگی۔ میں نے کہا کہ بے موقع بارش کیسے آ گئی؟ تو بس اللہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ بھائی میرے بندے، مجھے یہ بتا کہ میرے پاس بے موقع بارش بھی تھی
یعنی مجھے کیلکولیشن حساب کتاب نہیں پتا تھا. کہا میں ابھی تک سر جھکائے ہوئے کھڑا ہوں, سزا نہیں مل رہی ہے لیکن سر جھکائے ہوئے کھڑا ہوں کہ میں نے یہ جملہ کیوں کہا. تو یہ بات ہے کہ سزا ملے گی, گناہ ملے گا, حرام تو نہیں کہہ سکتے. مثال یہ میرا موبائل ہے, میں اس کو چاہے جتنے کا بیچوں, آپ کی میری مرضی, میری ملکیت ہے یہ, تو حرام تو نہیں کہیں گے کہ اس کو سزا ملے گی, لیکن شرمندگی کا سامنا بہت کرنا پڑے گا. جیسے اگر جو ذاکر ہوتے ہیں, فل ٹائم ذاکر, فل ٹائم نواخوان, ان کا ان ایام کے دنوں میں ہدیہ طلب کرنا, یہ صحیح ہے ان کے لیے یا غلط ہے؟ دیکھیں جہاں تک کی بات ہے عزاداری کے سلسلے میں, تو اگر اخلاق سے ہٹ کر دیکھیں, اگر کسی انسان نے عزاداری کو پیشہ بنا لیا ہے, یعنی عزاداری کو اپنا پروفیشنل بنا لیا ہے, ٹھیک ہے, تو مسئلہ ہے گا کہ جی اجرت مانگنا حرام تو نہیں ہے. اجرت کہیں کی مانگ رہا ہے, وہ اجرت مانگ رہا ہے اس نے جو ٹائم دیا ہے, جو اس نے اسکل سیکھا ہے, محنت کی ہے, اس کی اجرت مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر بھی وہی اخلاقی بات آتی ہے کہ بھائی یہ عبادت ہے, عبادت میں اجرت کا سوال کیسا. سامنے سے کوئی ہدیہ دے اس کو قبول کرے, رکھ لے, جو ہدیہ دینے والے نے دے دیا, ماشاء اللہ. یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات ہدیہ دینے والے بھی تھوڑی ناانصافی کر جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک انسان نوحہ خوان ہے, نوحہ پڑھتا ہے یا شاعر ہے, یا مثال کے طور پہ مجلس پڑھتا ہے اور وہ کہیں دور دراز سے چل کے آیا, اس کے آنے کا ٹائم, جانے کا ٹائم, 2 دن خرچ ہوئے, اور اس کو ایک بالکل نامناسب ہدیہ رکھ کر دے دیا کہ اس بندے کی جو 3 دن خرچ ہوئے یعنی اس کے خرچ اسی پہ ڈیپینڈ ہو گیا, مثال کے طور پر وہ نہیں چل پائے, تو یہ تو تھوڑی نامناسب بات ہو جاتی ہے. لیکن عزاداری کے سلسلے میں اور ان چیزوں کے سلسلے میں ڈیمانڈ کا تو مسئلہ بنتا ہی نہیں, یعنی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے سامنے سے. یہ عبادت ہے, بڑی عظیم اور مقدس عبادت ہے. بزرگ علماء کتنے گزرے ہیں, کبھی کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی ہے. تو پہلی بات چاہیے. اور دوسری بات افسوس کی یہ ہے کہ عام طور پہ جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں, ایک تو ڈیمانڈ بڑی ہوتی ہے, کیونکہ جو ایک معمولی ہدیہ ہوتا ہے وہ تو عزادار مومنین دیتے ہی ہیں, تو ڈیمانڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو زیادہ چاہیے. اب وہ ایک تو ان کا منہ بڑا ہوتا ہے, اور عام طور پر جو ہے جو اس طرح کی ڈیمانڈ کرنے والے ہیں, وہ جو کانٹینٹ بھی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ کانٹینٹ بھی برابر نہیں. لہذا جو ہے وہ عزاداری کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس میں ڈیمانڈ کی جائے. مومنین بھی خیال رکھیں, اگر کسی نوحہ خوان کو یا شاعر کو بلایا ہے تو بھائی دیکھیں کہ اس نے 3 دن یا 2 دن خرچ کیے ہمارے لیے, جتنے بھی دن اس کو ایک مناسب ہدیہ دے دیں, نامناسب نہ ہو, اور جو سامنے سے بندہ آیا ہے اس کو اپنے پاس سے ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ آغا. آغا ہمارا دوسرا سوال ہم نوجوانوں کے لیے ہوتے ہیں. ہم لوگ بہت خلوص سے خونی پرسہ دیتے ہیں, زنجیر کما کرتے ہیں, تو بعض علماء کا اس پہ کہنا ہے کہ کرنا صحیح نہیں ہے, بعض کا کہنا ہے کہ کر سکتے ہیں, تو اس پہ تھوڑی سی بحث چاہیں گے. دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے 2-3 باتیں میں اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سب سے پہلے یہ جو خونی پرسے کا جو ورڈ ہے, میں آپ کو عرض کروں کہ یہ پیور پاکستانی ورڈ ہے جو پاکستان میں پیدا ہوا ہے, اور ایک روایت پیش کرتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پہ بہار الانوار میں فلاں جلد میں ہے, جس میں ظاہراً چھٹے امام کا نام لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک خونی پرسہ دو. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ورڈ جو ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے ظاہراً, اور نہیں ہے جس میں خونی پرسے کا مطالبہ کیا گیا. اب یہ صرف ورڈ کی بات ہوئی ہے, اصل مسئلے کی بات نہیں ہوئی ہے ابھی. اصل مسئلے کی بات یہ ہے کہ بھائی یہ ایک مسئلہ ہے, جس طرح سے نماز کے مسائل ہوتے ہیں, روزے کے مسائل ہوتے ہیں, نماز کو باطل کرنے والی چیزیں, روزے کو باطل کرنے والی چیزیں, نماز کے مقدمات, نماز کیسے صحیح ہوگی, کن شرائط کے ساتھ صحیح ہوگی, سارے مسائل ہیں. اسی طرح سے ایک مسئلہ خون کے ماتم کا بھی ہے. تو وہ سارے میں بھی میں یہ تھوڑا سا پریفیس اس لیے تیار کر رہا ہوں کہ لوگوں کو تھوڑا سا کنفیوژن رہتا ہے. ان سب میں بھی ہم تقلید کرتے ہیں, مجتہد کی طرف رجوع کرتے ہیں, اور اس میں بھی ہمارا فریضہ اور ذمہ داری یہی ہے کہ ہم
جس کی تقلید کرتے ہیں اس کی طرف رجوع کریں، دیکھیں کہ ہم جس کی تقلید کرتے ہیں، جو انسان تقلید نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، تو نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، کس کے مسائل دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہے، کیا ہے ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جو تقلید نہیں کرتے سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ انجان ہیں، انہیں نہیں معلوم ہے کہ تقلید کیا ہے، کیسے ہے، کرنا ہے نہیں کرنا ہے، لیکن جو لوگ تقلید کرتے ہیں ان کو معلوم ہے، مراجع تقلید کی طرف رجوع کریں، دیکھیں کہ ان کے مجتہد نے کیا فتویٰ دیا ہے خون کے ماتم کے بارے میں۔ جس نے کہا ہے کہ کر سکتے ہیں، جس مجتہد نے، جو لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے کہا ہے کہ نہیں کر سکتے، مثال کے طور پہ خامنی صاحب نے کہا ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کے مقلدین جو وہ نہیں کر سکتے ہیں، یا سستانی صاحب کا کوئی فتویٰ نہیں ہے اس میں، وہ خاموش ہیں، وہ کچھ نہیں بول رہے تو ہم بھی نہیں بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ دیکھنا کہ کس کا کیا مسئلہ ہے، اپنے مجتہد کو دیکھو کہ ہمارے مجتہد نے کیا کہا ہے، اس کے فتوے کے مطابق عمل کرو۔ اگر کوئی مجتہد اجازت دیتے ہیں اور ان کے مقلدین کرتے ہیں تو بھی کچھ چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ برہنہ ہو کر ایسی جگہ پر آنا مناسب نہیں ہے کہ محرم عورتیں دیکھنے والی ہوں، تو اس کا خیال رکھنا ہوگا، اور نماز کے وقت کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ اگر کسی نے ماتم کیا اس طرح کا تو جو نماز کا وقت چل رہا ہے اس نے نہیں پڑھی ہے، اس سے پہلے اس کو جو ہے وہ اپنے بدن کو پاک کرنا ہوگا، نماز پڑھنا ہوگی۔ یعنی اگر نہیں پڑھیں گے، آپ بولیں گے جی نماز کا ذکر کیوں آ رہا ہے ابھی، تو نماز کا ذکر آ رہا ہے کہ نماز واجب ہے، اور اگر جو ہے آپ کے ماتم کی وجہ سے آپ کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو ماتم تو زیادہ سے زیادہ تو یا تو اس ماتم کی اجازت ہے، یا ممکن ہے کسی نے کہہ دیا ہو کہ جی چلو مستحب ہے، واجب تو کسی نے نہیں کہا، ٹھیک ہے، تو زیادہ سے زیادہ جو مان سکتے ہیں اس کو مستحب مان سکتے ہیں، اور نماز کیا ہے، واجب ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مستحب کی وجہ سے ایک واجب جو ہے وہ چھوٹ جائے۔ حدیث ہے معصوم سے، فرماتے ہیں کہ لا خیر فی النوافل اذا اضرت بالفرائض، اس مستحب کام میں کوئی نیکی نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی واجب چھوٹ جائے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا، اگر مجتہد نے اجازت دی ہے ہمارے اور ہم کر رہے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ نامحرموں کے درمیان جو ہے وہ پیٹھ برہنہ نہ آئے۔ دوسرے جو ہے وہ نماز کے وقت کا خیال رکھیں، یا تو اس سے پہلے نماز پڑھ لیں، یا اس سے جو ہے وہ ہم صاف ستھرے ہو کر جو ہے وہ نماز پڑھنے جا سکیں۔ آپ نے کہا آگا کہ عورتوں کی نظر نہیں پڑنی چاہیے ایسی جگہوں میں ماتم کرنا۔ ہم عزا خانے میں کرتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پہ مکس گیدرنگ ہو جاتی ہے، کئی دفعے عزا خانوں میں تو مکس گیدرنگ نہیں ہوتی ہے، بمبئی کے جلوسوں میں کئی بار جلوسوں میں خانے میں نہیں ہونا۔ پھر وہ جو مکس گیدرنگ ہوتی ہے لیڈیز جینٹس، میں نے دیکھا ہے وہ ممبئی وغیرہ میں ہو جاتا ہے جلوس میں، لیکن وہ عزا خانے میں نہیں ہوتا، باہر۔ تو وہ مکس گیدرنگ میں عورتوں کو وہاں پہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ پرہیز کریں، مردوں کو بھی چاہیے بھی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر سب سے پہلے تو آپ کے مجتہد نے اجازت دی ہے تو ایسے جلوس میں تو بہت لوگ رہتے ہیں، ایک جگہ پر روکنے کا انتظام کر لیں کہ بھائی اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ جی مثلاً اگر میرے مجتہد نے اجازت نہیں دی خود پرسے کی، اور میں نے منت مان لی کہ مجھے لڑکا ہوگا تو میں اسے کما کر آؤں گا 6 مہینے بعد، سال بھر بعد، تو وہ منت پوری کرنے کے لیے اسے کما دیکھیں اس طرح کی منت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے شریعت میں، اس لیے کہ آپ اپنے ذمہ دار ہیں، اپنے بچے کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں، تو جو ہے وہ نقصان بھی ہوتا ہے اسلام کو۔ میں آپ کو ابھی یہ بتاتا ہوں، سن 2008 کی بات بتاتا ہوں۔ میرے ایک استاد نے مجھے، دیکھیں میں پھر سے بتا رہا ہوں، میرا کوئی اسٹینڈ نہیں ہے خون کے ماتم کے بارے میں، کیونکہ میں مجتہد نہیں ہوں۔ جو مجتہد کہے گا وہ کرنا ہے آپ کو، آپ کا مجتہد کہتا ہے کر لو تو کر لو، کہتا ہے نہیں کرو تو نہیں کرو، رک جاؤ، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو خاص کر ابھی بچوں کی بات آ گئی کہ جی بچی کو کرا سکتے ہیں، یہ کرا سکتے ہیں، تو ہمارے ایک استاد نے مجھے ایک فوٹو دکھایا اس وقت، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، تو اس میں فوٹو میں کیا تھا، ابھی 2008 سمجھو نا، یہ میرے خیال سے واٹس ایپ تو شاید شروع بھی نہیں ہوا تھا، شاید آئی تھی، فیس بک وغیرہ پہ زیادہ تر جو ہے وہ چیٹنگ وغیرہ ہوا کرتی، تو انہوں نے ایک فوٹو دکھایا ہمیں کہ وہ ایک طرف جو ہے وہ شیعہ مومن بھائی اپنے بچے کو لیے ہوئے تھے، سب عقیدت سے کرتے ہیں، محبت میں کرتے ہیں، اہل بیت کی، امام حسین کی محبت میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
وہ بچے کو لیے گود میں اور اس کے چاقو لگانے خون نکل رہا ہے. اب برابر میں ایک ظاہر ایک جیراف تھا اور اس کا بچہ پڑا ہوا تھا, تو وہ ابھی پیدا ہوا تھا. پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ جانور اپنے بچے کو چاٹتا ہے, پیار کرتا ہے اس کو, تو وہ اپنے کر رہا تھا. اب اس کا مس یوز, چونکہ ہمارے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے ہر وقت, تو دشمن اس کا مس یوز کیسے کرتا ہے؟ دشمن اس کو بولتا ہے کہ جی وہ فوٹو ڈالا ہوا ہے, اس کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ آپ خود بتائیں کہ انسانیت کدھر ہے. ٹھیک ہے, تو بچوں کا جو مسئلہ ہے, بچے اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں. آپ اپنے لیے نظر کریں آپ کو کیا کرنا ہے, بچوں کے لیے نظر نہ کریں کہ بچوں کے ساتھ یہ مناسب ہے. بہت بہت شکریہ آقا. ہمارا اگلا سوال ہے کہ جو جلوس برپا ہوتے ہیں تو اس میں کئی جگہوں پہ ہمارے غیر مسلمان بھائی سبیلے لگاتے ہیں نیاز تک سے, تو ایسی نیازوں کا کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں, یہ مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہم لوگ جو ہے وہ کہیں کہیں پر جو ہے وہ مسائل کا, احکام کا اور دوسری چیزوں کا مس یوز کرتے ہیں, اور کہیں کہیں پر جو ہمیں چھٹی اور راحت دی گئی ہے, چھوٹ دی گئی ہے, اس کا بھی فائدہ ہم نہیں اٹھاتے ہیں. اب آپ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ یہ سین کلیئر کریں, ہمارے لیے کھانے میں, کھانے کا جو مسئلہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے, اگر سوکھا ہے یا پیکڈ ہے تو پھر تو آپ کہیں سے بھی کچھ بھی لے کر کھاؤ. صرف نان ویج نہیں ہونا چاہیے, وہ نان مسلم سے نہیں لے سکتے. نان ویج ہے پیک, جو نان ویج پیک, ہاں نہیں لے سکتے ہیں, کیونکہ نان ویج میں ہمارے یہاں پر شرط یہ ہے کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, مچھلی, ابھی یہ مچھلی کی بات, یہ کھانے کی بات آگے اس لیے کر رہا ہوں, ورنہ نیاز میں اور سبیل میں مچھلی کا کوئی سین نہیں ہوتا ہے. مچھلی جو ہے وہ ہم صرف شیعہ سے ہی لے سکتے ہیں, یا اگر کسی غیر شیعہ مسلم بھائی کو پتا ہو کہ ہم کون سی مچھلی کھاتے ہیں اور وہ اس کی رعایت کرتا ہو اور پکی ہوئی مچھلی ہے اور وہ ہمیں یقین ہے دے گا ہمیں دیکھ کے, تو اس کے یہاں سے لے سکتے ہیں, ورنہ نہیں. ٹھیک ہے, تو نان ویج کے علاوہ جتنے بھی کھانے ہیں, سوکھے ہیں کسی سے بھی لے لو, پیکڈ ہیں کسی سے بھی لے لو. اب آتا ہے کہ جی نہ تو پیکڈ ہے اور نہ سوکھا ہے, گیلا ہے, تو اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو بھائی بہت, اس کو بہت دھیان سے سنو, میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت حد تک مسئلہ حل ہو جائے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر مثال دیتے ہیں, دیگ سے زیادہ چمچہ گرم, ادھر سے چھوٹتی ہوئی ہے ہم کو. حدیث میں مرجع تقلید جو فتویٰ دیتا ہے وہ بھی تو قرآن اور حدیث سے دیتا ہے, تو وہاں سے ہم کو چھوٹ ملی ہوئی ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں, ہم تو زیادہ ہیں, ہم تھوڑا سا آگے ایکسٹریم لیول کے مومن ہیں, تو ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے. بھائی ادھر سے یہ آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ جس سے ہم کھانے کی چیز لے رہے ہیں گیلی اور ناٹ پیکڈ, یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں, اس کے مسلمان ہونے کو ویریفائی نہیں کرنا ہے, بلکہ ہم کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ غیر مسلم تو نہیں ہے. ابھی دیکھو اس میں فرق ہے, ایک بار یہ دیکھنا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں. اگر یہ دیکھو گے کہ مسلمان ہے نہیں, تو آپ اس میں نشانی ڈھونڈو گے مسلمان ہونے کی. اب مسلمان ہونے کی نشانی ڈھونڈو گے تو بہت سخت ہے, ہو سکتا ہے کہ انسان نے ظاہر میں اس کی کوئی نشانی دکھائی نہ دے مسلمان ہونے کی, لیکن اگر آپ یہ دیکھو گے کہ جی یہ ظاہری طور پر کہ یہ نان مسلم تو نہیں ہے, تو آپ یہ آسانی سے کر سکتے ہو, یہ کام آسان ہے, صرف نان مسلم تو نہیں ہے. ایک اس کے بعد پھر یہ دیکھنا ہے اگر نان مسلم بھی ہے, اگر نان مسلم نہیں ہے تو آپ لے لو, کوئی حرج نہیں ہے. اگر نان مسلم ہے تو اس میں بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے آپ کے سامنے اس نے اس گیلی چیز کو ہاتھ لگایا ہے یا نہیں لگایا ہے, اس کا ہاتھ یا بدن ٹچ ہوا ہے یا نہیں ٹچ ہوا ہے, آپ کے کھاؤ. اس لیے کہ حدیث جو ہمارے یہاں پر ڈائریکٹ ہے وہ یہ ہے, ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے, چاہے وہ ایکچوئل میں نجس ہو, تمہارے لیے پاک ہے جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے, جب تک تمہیں علم نہ ہو جائے کہ یہ نجس ہے, یعنی تمہیں خود علم نہ ہو جائے. تو ہو سکتا ہے ایک چیز نجس ہو
لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یہ نجس ہے تو میرے لیے پاک ہے. تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نون ہے اور ہم کو پتہ چل گیا کہ نون مسلم ہے اور اس کا جو ہے وہ گیلا ہے، وہ کھانا جو ہے گیلا ہے، چائے ہے کیٹلی میں بھری ہوئی ہے، کیٹلی سے کپ میں نکالنا ہے، ہاتھ لگ رہا ہے اس کا؟ نہیں لگ رہا ہے. مسئلہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر آپ کے سامنے وہ ٹچ ہو رہا ہو گیلا کھانا اس سے تو آپ نہیں لو، ٹچ تو نہیں ہو رہا ہے نا، آپ لے لو، کیا حرج ہے؟ تو یہاں کہ اگر آپ کے سامنے اس کا ہاتھ جو ہے وہ نان مسلم کا لگ رہا ہے گیلے کھانے سے تو آپ اس کو نہیں لو. گیلے کھانے سے اگر سوکھا ہے تو بھی لے سکتے ہو، لیکن اگر گیلے کھانے سے آپ کے سامنے ٹچ ہو رہا ہے تو پھر مشکل ہے، نہیں لے سکتے ہیں. اگر نہیں ٹچ ہو رہا ہے تو آپ لے لو، کوئی غرض نہیں ہے. اور سبیل کے جو مسائل ہیں عام طور پہ خاص کر چائے وغیرہ میں وہ ہاتھ نہیں لگتا ہے، آرام سے وہ نکال کے دیتے ہیں، کپ الگ سوکھا رہتا ہے، کیتلی الگ سوکھی رہتی ہے. یا جو دوسرے کھانے ہوتے ہیں عام طور پہ جو پیک وغیرہ ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. رہا اگر نظر آ رہا ہے کہ اس کا ہاتھ بھی گیلا ہے، اس کا ہاتھ ٹچ بھی ہو رہا ہے، اوکے. تو اس کا کھانا صحیح ہے یا نہیں؟ اب دیکھو یہاں پہ بات تھوڑا ڈیپ میں چلی جائے گی اور میں اپنے مخاطبین اور آڈینس سے کہوں گا کہ آپ سمجھیں، کچھ لوگوں کو یہ بات بری لگ جائے گی، یعنی جو ان کو بھی بری دینداری کی وجہ سے لگے گی. ایسا نہیں کہ ان سے وہ مجھ سے دشمنی ہے نہ کچھ، یا وہ جاہل ہیں اس لیے بری نہ لگے گی، نہیں، انہیں دین سے محبت ہے، دینداری سے محبت ہے، اس لیے شاید ان کو بری لگ جائے گی. لیکن جو بات ایکچوئل ہے میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں. دیکھو سارا مسئلہ کہاں سے بگڑتا ہے؟ مسئلہ بگڑتا ہے کافر کی نجاست سے، نجس ہونے سے. کافر اور مشرک نجس ہیں ہی نہیں. تو بھی آیت اللہ سستانی صاحب کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ نجس ہے. ایک چیز ہوتی ہے فتویٰ. آغا آج کا ہمارا اس پوڈ کاسٹ کا آخری سوال اور اس ٹائم کا دیکھیں تو موسٹ کنٹروورشل چیز جو شیعت میں فرقے ہو رہے ہیں، جیسے اخباری ہو گیا، ملنگی ہو گیا، تو ان فرقوں کی اخباریت کی ہسٹری کیا ہے؟ ان میں بھی ذاکر ہوتے ہیں، نواخان خان ہوتے ہیں، ان کی خطابتیں سننا، ان کے ان کے نوحے سننا یا انہیں دعوت دینا اپنے یہاں پہ، یہ کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے فرقے واریت کا شیعت کے اندر، تو پہلے اسلام میں فرقے ہوئے، شیعہ سنی، سنیوں میں بہت سارے فرقے ہوئے. اور اب اگر شیعوں میں دیکھیں جائے تو اس وقت جو فرقے ہیں وہ ایک تو شیعہ اثنا عشری ہو جائیں گے اور غیر اثنا عشری. غیر اثنا عشری میں داؤد بہرا وغیرہ یہ لوگ آ جائیں گے، یہ 12 امام تک نہیں آتے، پیچھے رک جاتے ہیں تھوڑا. اور ایک اثنا عشری، ابھی بات ہے اثنا عشری کی. اثنا عشری میں یعنی جو 12 امام کو ماننے والے ہیں، ان میں اگر آپ فرقہ دیکھنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پہ کچھ لوگ اپنے آپ کو ملنگی کہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے نہیں لیکن غالی ہیں. اور نصیری کا میں نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ نصیری جو ہے وہ ایکچولی شیعوں میں نہیں آتا ہے، کیونکہ نصیری کا مطلب ہوتا ہے سیدھا سیدھا امام علیہ السلام کو خدا کہنا، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا کہے یا سمجھے وہ مشرک ہے. تو مشرک ہے تو مسلمان میں نہیں آتا، تو مسلمان میں نہیں آتا تو شیعوں میں تو بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو نصیری کی تو بات ہی ختم کرتے ہیں. اب اس کے بعد بچتے ہیں اخباری، ملنگی، غالی. اب جب کچھ لوگ اپنے آپ کو اخباری کہتے ہیں تو ایٹومیٹکلی ایک فرقہ اور بنتا ہے، یعنی اس فرقے نے کچھ نام نہیں دیا کبھی اپنے آپ کو، لیکن جب کچھ لوگوں نے کہا جی ہم اخباری ہیں تو اخباری کے مقابل میں آئے گا اصولی. اخباری یعنی اب اخباری کیا ہے؟ اخباری جو ہے وہ اخبار کہتے ہیں حدیثوں کو، حدیث کی جمع. اور خبر یعنی ایک حدیث، اخبار یعنی بہت ساری حدیثیں. ٹھیک ہے، اخباری یعنی حدیث پہ عمل کرنے والا. ٹھیک ہے. غالی اس کو کہتے ہیں کہ جو بندوں کو حد سے زیادہ بڑھا دے، اللہ کی اہمیت کو کم کرے، اللہ کی عظمت کو گھٹائے اور بندوں کی عظمت کو بڑھا دے، اس کو غالی کہتے ہیں. اور ملنگی جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے نام پر جو ہے وہ یعنی ایک طرح کی دیوانگی کرنے والا. ٹھیک ہے، اور وہ دیوانگی جو ہے وہ
خلاف شرافت ہے. اہل بیت علیہ السلام کا نام شرافت کے ساتھ احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے. وہ دیوانگی تھوڑا سا شرافت کے خلاف ہوتی ہے, لہٰذا میں آپ کو کر کے بھی نہیں دکھا سکتا, لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کی دیوانگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ملنگیت تو یہ ہے, یعنی وہ مست ٹائپ کے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں اس وقت جو ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو اہل بیت کا نام احترام سے لیا جاتا ہے, شرافت سے لیا جاتا ہے. تو ان کے بارے میں بات کرنا تو اتنا میں مناسب بھی سمجھتا ہوں, چونکہ ملنگیت کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اہل بیت کا نام احترام سے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو مست ہو کر یا جھوم کر ویسے نہیں چلتا. دوسری ہے غالی, اس کے بعد اخباری. اصولی اسے کہتے ہیں کہ جو قرآن کو بھی مانتے ہیں, حدیث کو مانتے ہیں, جو مجتہد کی تقلید کرتے ہیں. مجتہد کیا کرتا ہے؟ قرآن سے, حدیث سے اور عقل اور اجماع کے ذریعے اللہ کے حکم کو سمجھتا ہے اور اس حکم کو قرآن اور حدیث کے اکارڈنگ کرتا ہے. ان کو اصولی کیوں کہتے ہیں؟ اصولی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے کچھ پرنسپلس ہوتے ہیں مجتہد کے پاس. ان پرنسپلس کے آدھار پر وہ قرآن اور حدیث کو سمجھ کے اس سے مسئلے کو سمجھتا ہے. تو وہ پرنسپلس کی وجہ سے ان کو اصولی کہتے ہیں. اخباری یعنی اخباری لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ جو یہ پرنسپلس ہیں آپ کے پاس, اصول ہیں, قانون ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے, ہم جو ہے وہ سیدھا حدیث پہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آج کی مشکل کیا ہے؟ آج میں آپ کو بتاؤں. آج کی مشکل یہ ہے کہ آج جو ہے وہ کوئی بھی اخباری نہیں ہے. انڈیا اور پاکستان میں تو کوئی بھی اخباری آپ کو نہیں ملے گا, اس لیے کہ اخباری ہونے کے لیے ضروری ہے. اخباری یعنی حدیث پہ عمل کرنے والا ڈائریکٹ, یعنی فتویٰ نہیں چاہیے اس کو. تو حدیث پہ عمل کب کرے گا بندہ؟ جب یا اس نے حدیثیں سمجھی ہوئی ہوں گی. تو فقہی حدیثیں کتنی ہیں جن حدیثوں سے احکام نکلتے ہیں, نماز کے, روزے کے اور میراث کے اور دوسری چیزوں کے مسائل جو سمجھ میں آتے ہیں, تقریباً 11,000 حدیثیں ہیں. تو جس بندے کو 11,000 حدیثیں یاد ہوں یا ان کے میننگ اس کے ذہن میں ہو اور ان کو سمجھا ہوا ہو, وہ اخباری ہو سکتا ہے. یعنی ایک مجتہد گریڈ کا آدمی جو ہے وہ اخباری ہو سکتا ہے. انسان کے جس نے کچھ پڑھا نہیں ہے, لکھا نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو اخباری سمجھنے لگے, تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اخباری جو ہے وہ ایک پڑھ لکھ کر حدیثیں یاد کر کے حدیثوں کو سمجھ کر انسان اخباری بن سکتا ہے. بعض علماء تھے اخباری تھے, لیکن ان کو حدیثیں یاد تھی, ان کے ذہن میں حدیثیں بھری ہوئی تھی, انہیں پتا تھا معصومین نے کیا فرمایا ہے. لیکن جس انسان کو نہیں معلوم ہے, حدیثیں یاد نہیں ہے, وہ اخباری نہیں ہو سکتا ہے. تو پاکستان اور انڈیا میں تو کوئی بھی اخباری کم سے کم نہیں ہے آج کے ٹائم میں. تو آج کے ہمارے مہمان تھے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید عسکری رضا رضوی صاحب قبلہ. انہوں نے بخوبی ہمارے مسئلوں کو حل کیا, کافی ڈیٹیل میں ہمارے علم میں اضافہ کیا. اگر آپ کی نظروں میں کوئی ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم پھر جلد حاضر ہوں گے کسی نئے سوالات کے ساتھ. خدا حافظ.